अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। ए दिलों को फेरने वाले, तो मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल बक़रा आयत नंबर 144 से 148 तक तर्जुमा और तफसीर के साथ। वीडियो के आखिर में आप जान सकेंगे कि नमाज का ज़ाहिर और बातिन क्या है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल कुरान स्पिरिट कनेक्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरानी आयात की अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 144। क़द नरा, हम देखते हैं, तक़ल्लुबा बार बार फिरना, वजही का आपके मुँह का या आपके चेहरे मुबारक का, फिस्समाई आसमान की तरफ, फलानुवल्लियन्नका, तो ज़रूर हम फेर देंगे आपको, किबलतन किबला, तर्दौहा, इसे आप पसंद करते हैं, यानी जिसे आप पसंद करते हैं, फवल्ली, बस आप फेर लें, वजह का अपना चेहरा, शत्र तरफ, अल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ, वहाइसु मा, और जहाँ कहीं, कुन तुम हो, फवल्लू, सो फेर लिया करो, वुजूहकुम, अपना चेहरा या अपना मुँह, शत्रहु, उसी तरफ, व इन्ना, और बेशक, अल्लज़ी ऊतुल किताबा, जिन्हें दी गई किताब, ला यअलमूना, वो ज़रूर जानते हैं, इन्नहु, के ये, अल हक़्क़ु, हक़ है, मिन रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से, वमा, और नहीं, अल्लाहु, अल्लाह, बिगाफिलिन, बेखबर, अम्मा यअमलून, इससे जो वो करते हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं, चुनाचे हम आपका रुख ज़रूर इस किबले की तरफ फेर देंगे जो आपको पसंद है। लो अब अपना रुख मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह की सिमत कर लो, और आइंदा जहाँ कहीं तुम हो, अपने चेहरे का रुख नमाज पढ़ते हुए उसी की तरफ रखा करो। और जिन लोगों को किताब दी गई, वो खूब जानते हैं कि यही बात हक है और इनके परवरदिगार की तरफ से आई है, और जो कुछ ये कह रहे हैं अल्लाह ताला इससे गाफिल नहीं है। जब बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया गया, तो अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अंदाज़ा था कि ये हुक्म आर्जी है, और चूँकि बैतुल मुक़द्दस के मुकाबले में ज़्यादा कदीम भी था, और इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादें भी वाबस्ता थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबी ख्वाहिश भी यही थी कि इसी को किबला बनाया जाए। चुनाचे अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तब्दीली के इंतज़ार और इश्तियाक में कभी कभी आसमान की तरफ मुँह उठाकर देखते थे। इस आयत में आपकी इस कैफियत को बयान किया गया है, यानी अहले खिताब अच्छी तरह जानते हैं कि किबले की तब्दीली का जो हुक्म दिया गया है वो बिल्कुल बरहक है। इसकी एक वजह तो ये है कि वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे, और ये बात तारीख़ी तौर पर साबित थी कि उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का में काबा शरीफ तामीर किया था। बल्कि बाज़ मौरख़ीन ने ख़ुद तौरात के दलाइल से साबित किया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद बशमूल हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का किबला काबा शरीफ ही था। वलाइन आतईता, और अगर आप लाएं, आतईतल्लज़ी, आप लाएं जिन्हें ऊतुल किताबा, दी गई किताब यानी अहले किताब, बिकुल्ली, तमाम, आयातिम माताबिउ, निशानियाँ, आयातिन, निशानियाँ, माताबिउ, वो पैरवी ना करेंगे, किबलता का, आपके किबले की,
وما اور نہ انتا آپ بتابی ان پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلہ کی وما اور نہیں بعدہم ان سے کوئی بتابی ان پیروی کرنے والا قبلتا قبلہ بعد ان کسی ولا ان اور اگر ولا ان اتبعتا اور اگر آپ نے پیروی کی احواءہم ان کی خواہشات کی من بعدی اس کے بعد ما جاءکا کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم انکا بے شک آپ اذن لمن الظالمین اب سے بے انصاف ہیں یا ظالم ہیں۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ وما انت بتابع قبلتہم اس آیت کے اس فقرے میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب قیامت تک کے لیے آپ کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصاری کے ان خیالات کا قطع کرنا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے قبلہ کو تو کوئی قرار نہیں۔ وَلَا إِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور فرض محال کے ہے، یعنی کہ جس کے وقوع ہونے کا کوئی احتمال نہیں، اور دراصل سنانا امت محمدیہ کو ہے کہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں، یعنی کہ جو قبلہ مقرر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا ہے وہ قیامت تک کے لیے کر دیا گیا ہے اور اس کی خلاف ورزی اب نہ کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب اور جنہیں ہم نے دی کتاب یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لا یکتمون وہ چھپاتے ہیں الحق حق بات کو وما ہم اور حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین مانو کہ ان میں سے جو لوگ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، یعنی حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے انہوں نے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت رسول پہچاننے کی تشبیہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے ساتھ دی گئی ہے کہ یہ لوگ جس طرح اپنے بیٹوں کو پوری طرح پہچانتے ہیں ان میں کوئی شبہ اور اشتباہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح تورات اور انجیل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں دی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح علامت اور نشانات کا ذکر دیا گیا، اس کے ذریعے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یقینی طور پر جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کا انکار محض عناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ الحق حق ہے من ربک آپ کے رب کا، فلا تکونن پس نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یعنی حق تو وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا اس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اَيْنَمَا جہاں کہیں، تَكُونُوا تم ہوگے، يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا
لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، اکٹھا کرے گا، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہٰذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، یعنی جمع کر لے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو۔ لہٰذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑنے کی بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی ترقی تمام ہو جائے گی، یعنی ان سب کی مہلت ختم ہو جائے گی اور ان کو اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک رخ معین کر دیا ہے، یعنی بیت اللہ، جس کو خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، اور ایک باطنی رخ۔ تمہیں یہ اختیار کرنا ہے کہ نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جیسے نماز کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر لیا اور ارکان نماز ادا کیے، جبکہ نماز کا باطن خشوع و خضوع، حضور قلب اور رقت ہے۔ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ پروردگار عالم کے روبرو حاضر ہو رہا ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے انسان کا جو باطن ہے اس میں یہ چیز کا احساس ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔